अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और अवामी मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। और आजकल मौजूद गुफ्तगू मुल्क की सियासी सूरत हाल है और जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पे 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो कुछ हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक बड़ा अहम फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट के आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से। जनाब जस्टिस याही आफरीदी साहब का नाम जो है वो सामने आया है, कमेटी की जानिब से पेश किया गया। बहरहाल अब सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म की बातें हो रही हैं, वो बड़ी अजीब हैं। बहुत सारी चीज़ों को बहुत गैर ज़रूरी तौर पर मुतनाज़ बनाया गया है और ये मामला भी उनमें से एक है। और ये कोशिश क्यों की जा रही है, ये समझना ज़रूरी है। बार बार इस चीज़ पे ज़ोर देता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है जिस तरीके से, ये बड़े एक ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ किया जा रहा है। बहरहाल इस वक्त पहले से ज़्यादा ज़रूरत है कि हालात से बाखबर रहिए और सियासी नज़रिया चाहे जो भी हो, हमेशा मुल्क के मफाद के लिए सब ने काम करना है और इसके बारे में सोचना है। बहुत सारे लोग जिस तरह से इख्तिलाफ़ राय कर रहे हैं, पहले तो हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं है, ज़रा इस बात को समझ लीजिए। इसी तरह हमें इख्तिलाफ़ राय के बारे में भी नहीं पता कि किस तरह से किया जाता है। और जिस किस्म की बातें ख़ास तौर पे एक जमात की जानिब से जो एक सिलसिला साल साल से जारी है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए जिस किस्म की बातें, बेबुनियाद बातें और जिस किस्म की ख़बरें फैलाई जाती हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मुतनफ़िर हो रहे हैं और बड़े गुमराह कुन बयानात जो है उनकी जानिब से दिए जाते हैं। और सबको इल्म में है, आप लोग भी जो देख रहे हैं इसका हिस्सा बन रहे हैं। इस तरह के जो पैगामात जो आप तक पहुँचते हैं उस पर यकीन भी करते हैं, दूसरों तक पहुँचाते भी हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको ये बात समझाई जाए कि आखिर हो क्या रहा है। सियासी मामलात पर गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाल्लाह आगे भी। इसके अलावा जो आपके पैगामात हम तक पहुँचते हैं समाजी मामलात और मसाइल के हवाले से, जैसे गुज़िश्ता रोज़ बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है तालीमी मामलात के हवाले से, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे थे निजी तालीमी इदारों के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से, उनको कैसे जांचा जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए और ख़ास तौर पे जो फ़ीसिस का मसला है इसे कैसे हल किया जाए, इसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत सारे सवालात मौसूल हुए, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आने वाले हफ़्तों में इसके ऊपर तफसील से बहस की जाए। और इससे पहले भी ये सिलसिला रहा है हमेशा, तालीमी मामलात और ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। तो कुछ करेंगे इन मामलात पर गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। मौजूद मेहमान जनाब मोहम्मद लुकमान कादरी साहब, मरकज़ी रहनुमा TLP यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया लुकमान साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। लुकमान साहब, अब सूरत हाल आपके सामने है, जो कुछ हो रहा है ख़ास तौर पे सियासी मामलात बहुत ज़्यादा उनको पेचीदा बनाया जा रहा है और किसी की भर्ती हो, किसी की एक्सटेंशन का मसला हो, किसी अपॉइंटमेंट का मसला हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक आम आदमी का बराह रास्त इससे क्या ताल्लुक़ बनता है और जो अवामी मफादात में फ़ैसले या कानून साजी होनी चाहिए वो कहीं बहुत बात दूर रह गई है। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, मेरा ख़्याल है, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि लोग ज़्यादातर तो मामलात को नहीं समझते, लेकिन अब शायद उनको इन मामलात के बारे में इल्म हो चुका है कि आखिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। और दूसरी बात ये मैं चाहूँगा ज़रा तफसील से जवाब देंगे, जो हमारी तारीख़ रही है, मुख्तसर सी हमारी तारीख़ है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी तारीख़ नहीं है कि जो 600-700 साल पुरानी हो। इस 70 सालों में जो कुछ होता रहा है यही सिलसिला बार बार हो रहा है। इस सियासतदान कब इन मामलात से सबक सीखेंगे या कब उनको ये मामलात समझ में आएंगे, क्योंकि अब 70 साल भी मेरे ख्याल में एक अच्छा खासा वक्त है मामलात को समझ जाने के लिए। ज़रा फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने फिर मौका दिया कुछ हमारे व्यूज़ सुनने के लिए और आवाम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, 70 सालों में जो होता रहा है वो रिपीट हो रहा है, बार बार वही चीज़ हो रही है। जी। ये 26वीं आइनी तरमीम हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है वो इंतखाब हो, ये सारे जो मामलात हैं वो अपने मफाद के लिए ही जी। हैं। आप देखें कि एक सीनियरिटी पे जब कोई चीफ जस्टिस बनता है, उसका उसका जो है उसकी जो है एक, ये आप समझ लें कि उसका हक होता है। बिल्कुल सही।
اگر آپ اس کو حق کو ہٹا کے آپ کسی جو ہے وہ تیسرے بندے کو یعنی کہ تھرڈ یا فورتھ کو لا کے بنا دیں گے تو یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ کی جو ایک ہماری جو سپریم کورٹ کی ایک عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے جو ایک اپنے معاملات ہیں اس میں بھی پریشانی ہوگی. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ادارہ رہ گیا تھا سپریم کورٹ نا، جس پہ سب لوگ جو ہیں وہ جس کو بھی کوئی مسائل پیش آتے تھے وہ سپریم کورٹ جاتا تھا. اب آپ نے جو ہے اپنی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے عدلیہ کو بھی جو ہے آپ نے ان ساری چیزوں میں لے لیا ہے. اب ہائی کورٹ ہو گیا، سپریم کورٹ ہو گیا، اب آپ نے عدلیہ کو بھی جب وہ لے لیا ہے تو لوگوں کا ان کے اوپر سے بھی بھروسہ اٹھ جائے. آپ یہی چاہتے ہیں کیونکہ یہاں ابھی اس وقت ہم پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں رہا جس پہ لوگوں کو بھروسہ رہا ہو. لوگ جو ہیں وہ پہلے آپ نے صحیح بتایا کہ لوگ ان چیزوں سے جو ہے وہ دور رہتے تھے، مگر اب تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بچہ جو ہے پاکستان کا وہ ہر چیز سمجھنے لگا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے ہو رہا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے ہو رہے ہیں. جس طرح سے جو ہے وہ رات میں آپ دیکھیں کہ اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کی گئی، پوری رات جو چلی گئی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ تہجد کی نماز وہاں پڑھی گئی، فجر کی نماز پڑھی گئی اپنے مفاد کے لیے، اپنی یعنی کہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے. کس طرح لایا گیا. بہرحال جو کچھ بھی ہوا، ہم تو ایک محب وطن ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ملک کو لے کے آگے بڑھیں، ملک کے لیے سوچیں، پاکستان کی عوام کے لیے سوچیں، ملک کے حالات کے لیے سوچیں. ہم دن بہ دن جو ہے ہم جو ہے وہ ڈاؤن جا رہے ہیں. ہماری اکنامی تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے. اور جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے احتجاج پاکستان میں ہوتے ہیں، KPK سے لوگ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف اور جو ہے وہ ریاست پہ حملہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا اس میں میں اپنا ایک شکوہ بھی کروں گا کہ کتنی سیاسی جماعتیں جو یہ کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس میں ہماری تحریک لبیک پاکستان نے کبھی بھی ریاست کے اگینسٹ نہیں گئے. ہم نے ریاست کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کیا. ہمارا کوئی احتجاج ہوتا ہے تو وہ دینی حساب سے ہوتا ہے. کوئی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے تو ہم ایک احتجاج کرتے ہیں کہ وہ ہر مسلمان کا فرض ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے اوپر لازم ہے. تو ہمارا جو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ٹائم پہلے جو سندھ میں ہوا تھا سکھر خیرپور کی طرف، ایک گستاخ تھا، اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اس نے ایک ویڈیو کلپ بنایا، پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی، ایک FIR رجسٹرڈ ہوتی ہے، پھر وہ مفرور ہو جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے. پھر قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، وہ اس چیز میں لگ جاتے ہیں. پھر وہ جب مل جاتا ہے تو اس کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے. قانون نافذ کرنے والے کے ہاتھ سے ہی ہوا. جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو ہم ہر یعنی کہ مسلمان کلمہ گو وہاں پہنچتا ہے اور وہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا. کہ ایک دیکھیں گستاخ رسول کی تو سزا جو ہمارے جو آئین میں بھی ہے اور ہمارے جو اسلام میں بھی ہے وہ ہے. اس کے بعد جو ہے ہم ان کو جب اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک گروپ جو چند لوگوں کا گروپ ہے جو میرا جسم میری مرضی والا، وہ جو ہے ان کے جو ہے حق میں نکلتے ہیں کہ نہیں، ان کو جو آپ نے غلط مارا یہ تو ہمارے شہید ہیں. تو جب وہ ان کے حق میں نکلتے ہیں تو پھر حضور کے وفادار جو کلمہ وہ ہیں وہ پھر اپنا احتجاج بھی کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ آپ جب ان کے لیے وفادار ہیں تو پھر ہم حضور کے وفادار ہیں. جب آپ ان کو ایک گستاخ کو شہید کہیں گے تو پھر ہم حضور کے وفادار ہیں، ہم بھی نکلیں گے. ٹھیک ہے، اب ذرا اس معاملے کی طرف آئیے نا. یہ جو آئینی معاملہ ہے اس کے اوپر بات کر لیں. اب ذرا اس کے اوپر کہ واقعتاً سوچ رکھا ہے کہ احتجاج کیا جائے گا، کیونکہ اب جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ اس حوالے سے متحرک ہیں اور چند تو میرے خیال میں زیادہ تر تو سیاسی جماعتیں اس کے حق میں ہیں. تاہم کسی نے اشارہ ضرور دیا ہے کہ اس کے اوپر احتجاج ہوگا. کیا آپ اس میں شامل ہیں جو واقعتاً اس فیصلہ اس ترمیم کے خلاف جو احتجاج کریں گے؟ یہ فرمائیے گا. ملک کے مفاد کے لیے تو ہم ہر جگہ موجود ہیں.
ہم ملک کو نقصان پہنچانے والے کام میں موجود نہیں ہیں. اب جو وکلا تحریکیں ہیں، وکلا جتنے بھی ہیں وہ ایک تحریک چلا رہے ہیں یا تحریک کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ ملک کے مفاد میں ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے آنے والے چیف جسٹس اگر یا آفریدی صاحب ہیں، اگر وہ ملک کے لیے بہتر ہیں اور اگر عدلیہ کے لیے بہتر ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم کسی پرسن کے لیے نہیں ہیں، کسی شخصیت کے لیے ادارے نہیں کے ہیں. لیے. ہم ادارے کے لیے ہیں، ملک کے لیے ہیں کہ ملک کے مفاد میں کام ہونا چاہیے. آنے والا کوئی بھی ہو وہ ملک کے لیے کام کرے، عوام کے لیے کام کرے، ملک کی ترقی کے لیے کرے، خوشحالی کے لیے کرے. اب جیسے نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ قانون کے لیے کام کریں، انصاف کے لیے کام کریں، تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں شخص ہی ہونا چاہیے. جو آنے والا شخص ہے، جو آنے والا چیف جسٹس ہے، وہ اگر ملک کے مفاد میں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ ہیں. چلیں، تو اس کا مطلب یہ کہ احتجاج کی گنجائش میں یہ سمجھوں کہ باقی ہے. اگر یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، وکلا تنظیمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سراسر ادارے کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تو اس کے خلاف جو وہ احتجاج ضرور ہوگا. تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حکمت عملی بنائی ہے، کیونکہ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب قانون سازی کی بات ہوتی ہے، فارم 47 کا شکار آپ خود بھی ہو گئے اور بہت سارے لوگوں نے اس کی شکایات کی ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو اب پابند کیا جائے کہ اس حوالے سے بھی قانون سازی کی جائے کہ آنے والے انتخابات میں اس طرح کے معاملات نہ ہوں یا اس قسم کے فیصلے نہ لیے جائیں؟ کیونکہ ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے اس کے اوپر، جو کہ ایک اپوزیشن میں پارٹی ہے بھی، ان کا بھی مقصد صرف یہ ہے کہ لیڈر رہا ہو جائے. اصل میں جو قانونی معاملات ہیں جہاں پہ سقم موجود ہیں یا جو نقائص ہیں، جو ہمارا انتخابی سلسلہ عمل ہے، اس کو کیسے شفاف بنائیں، ان سے آج تک اس کے بارے میں بات کی کوئی جواب نہیں مل سکا. کیونکہ وہ شاید خود اسی طرح آئے تھے اقتدار میں، تو اس لیے ان کو بھی وہ یہ سلسلہ سوٹ نہیں کرتا. لیکن آپ کی پوزیشن میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت بھی بہت بہتر ہو گئی تھی، اور اس انتخابات میں بھی جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا. تو کیا سوچ رکھا ہے اس حوالے سے؟ کبھی سوچا ہے کہ آگے چل کے کیا کیا جائے، وگرنہ آنے والے انتخابات میں بھی اگر ایسا ہی کچھ ہوا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یہ فرمائیے. دیکھیں کوششیں تو ہم کر رہے ہیں، پلاننگیں تو کر رہے ہیں، مگر بات یہی ہے نا کہ جو حاکم وقت ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، جو پاور میں بیٹھے ہیں، سارا کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ فارم 45 میں کچھ ہوتا ہے کہ فارم 47 میں کچھ کر دیتے ہیں، راتوں رات رزلٹ چینج ہو جاتے ہیں. تو احتجاج کر سکتے ہیں ہم کہ آواز اٹھا سکتے ہیں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ریاست سے ٹکرا تو نہیں سکتے. جو ابھی آپ نے جن کا ذکر کیا، سیاسی جو ایک تحریک تنظیم ہے، وہ ریاست سے ٹکرا رہی ہے. تو ریاست سے ٹکرانا، ملک کو کمزور کرنا، یہ تو ایک محب وطن لوگ نہیں کر سکتے. تو ہم اس کی حکمت عملی یہی کر رہے ہیں کہ نیکسٹ یہ چیز نہ ہو. اس کے لیے ہم جو ہے اداروں سے مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مگر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں، وہ جب ان کا جو مرضی ہو، وہ جس طرح چاہے وہ کر لیں. ہم تو ایک جو ہے اپنے حساب سے سارا جو ہے وہ محنت، کوشش، ہر چیز کر لیتے ہیں، مگر اختیارات تو ان کے پاس ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ میں تو یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انہی کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے اور آپ اس کو دیکھتے رہیں. ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں. اچھا. کیا کریں؟ اب آپ یہ بتائیں، ہم روڈوں پہ آ جائیں، ملک کے جس طرح کے حالات ہیں، اور ملک کو جو ہم تکلیف میں ڈال دیں، عوام کو اور پریشانی میں ڈال دیں. نہیں، مطلب دیگر جیسے سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں، جماعت اسلامی، آئی پی پیز کے خلاف بڑا بھرپور احتجاج کیا، اور وہ احتجاج کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو معاہدے جس کے اوپر کبھی نظر ثانی تو کیا کبھی حکومت بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور وہ بظاہر ایسا ہی لگتا تھا کہ کبھی اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، اس کے اوپر جناب آپ دیکھیں فیصلہ آ بھی گیا. بہت سارے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم بھی ہوئے، سب تک حکومت کو مجبور کیا گیا اور وہ آواز زور پکڑتی گئی. تو احتجاج کہیں نہ کہیں تو رنگ لاتا ہے. یہ کہ بالکل ہی کوشش چھوڑ دینا کہ جو کچھ ہو گیا حالات کے رحم و کرم پہ، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم جو ہے بالکل ایسے نہیں ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا احتجاج، تو ہم کر رہے ہیں. ہم نے بھی بہت سی چیزوں پہ احتجاج کیا ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ احتجاج کا رزلٹ ہمیں بھی ملا ہے. جیسے ہم نے جو ہے وہ اسرائیلی پروڈکٹ کے خلاف کیا تھا، اپنے فلسطین کی عوام کے لیے جو اٹھایا تھا، سارا رزلٹ ہمیں بھی الحمدللہ ملا ہے، اور اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. ابھی تو ہمارے ساتھ جو کراچی ڈویژن میں ہماری جو تحریک لبیک کراچی ہے، اس پہ تو ہمارے اوپر تو ابھی تو تھوڑا سا
جو ریاست نے جو تھوڑا ظلم کیا ہے ہمارے اوپر، ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا ہے، امیر کراچی کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، جو ہم نے ایک احتجاج کیا تھا پریس کلب پہ ہمیں جانا تھا، تو اس کے اگینسٹ جو ہوا ہے، تو ابھی تو ہم اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری جو ہے وہ قیادت سے بات چل رہی ہے، ہماری امیر محترم سے بات چل رہی ہے. انشاءاللہ ہم ہر چیز پہ احتجاج کریں گے اور اس چیز کو روکیں گے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہمارے ساتھ یہ نہ ہو. الیکشن کے جو رزلٹ ہیں وہ جو بھی ہوں، چاہے جس کے حق میں بھی ہو، جس کی فیور میں بھی ہو، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. ان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ساری اقتدار ہی دے دیا جائے. اگر ہمیں چند سیٹیں ملتی ہیں تو ہماری سیٹیں، ہمارا حق ہمیں دیا جائے. ان کے بھی رزلٹ چینج کر دیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے. ہم ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں. ہم نے سود کے خلاف بھی بات کی ہے. جو ابھی جو دیکھیں نا، یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں 2028 تک تو آپ نے جو ہے وہ انٹرسٹ کو سپورٹ کر دیا، سود کو. ختم ہو جائے گا؟ ختم نہیں ہوگا. بل کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ پڑھیں کہ اس میں جو آپ اگر اس کو 1% بھی کم کر کے اگر اس کو آپ کہہ دیں گے کہ بس یہ ٹھیک ہے، تو وہ چلتا رہے گا 2028 تک. یہ آپ یہ نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا. نہیں، اس میں یہ کوشش کی گئی ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی یہ کوشش بھی نہیں کی گئی کہ اس کو ختم کیا جائے. یہ مولانا فضل الرحمان کو بڑا ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں شامل کروایا کہ اس کو ملک سے مکمل طور پہ ختم کیا جائے اور یہ باقاعدہ قانون کا حصہ بنائے. اب وہ کس طرح ہوگا اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن قانون میں یہ چیز شامل کر دی گئی ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں، اور بہت سارے جماعتوں سے یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی جانب سے کوئی اس کے اوپر بیان آئے گا، اس کو سراہا جائے گا، لیکن بڑی خاموشی سے یہ بات گزر گئی. اب یہ اتنا بڑا اگر قانون اگر بن گیا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ضروری ہے. قوانین تو ماضی میں اور بھی بنائے گئے ہیں، جن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. تو اگر اس کو یہاں سراہا جاتا، باقاعدہ اس کے حوالے سے کوئی بیان دیا جاتا، تو یہ حکومت چاہے آگے آنے والی کوئی بھی ہوتی، اس کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ اب یہ باقاعدہ اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، جیسے دیگر شقوں کے اوپر بڑی مستعدی سے کام کر رہے ہیں. تو یہ ہونا بڑا ضروری تھا. لیکن بڑا حیران ہوں کہ اس معاملے کو کبھی نہ سیریس لیا گیا، نہ کبھی اس کے اوپر بات. چند ایک جماعتوں نے یقیناً اس کے اوپر آواز اٹھائی بھی ہے، لیکن عملاً میں نے دیکھا ہے کہ جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ کوششیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس کے اوپر تو کبھی کوئی اسٹانس نہیں لیا گیا. اچھا مان لیا جائے کہ اگر حکومت آ بھی جائے گی، کیسے اس کو مٹیریلائز کریں گے، ختم کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ کچھ ایسی ہے کہ جو معاشی جال جس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں IMF کے اور یہ جو بڑی جو معاشی قوت ہیں ان کے، اس سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ کوئی اس کا حل ہے؟ کبھی اس سے قیادت سے بات ہوئی ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ لوگ ہیں، وہ اذہان موجود ہیں جو بیٹھ کے یہ کام کریں گے؟ جو معاشی چیلنجز ہیں جو اتنے سارے ہیں، کیسے حل ہوگا؟ ذرا بتائیں. دیکھیں، حل تو ہر چیز میں ہو سکتا ہے. پہلے بھی اسلامی ریاستیں رہی ہیں نا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہمارے جو ہے اسلامی ریاستیں رہی ہیں. ہر چیز کا حل نکل سکتا ہے اور اس میں جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم جو ہے جو سودی نظام میں پھنس چکے ہیں، تو اس کے نکلنے کے راستے بھی ہیں. اور ہمارے الحمدللہ ملک پاکستان میں تو لوگ جو ہے کروڑوں خربوں اربوں کی زکوٰۃیں دے دیتے ہیں، نیازیں کر دیتے ہیں. تو یہ سودی نظام ختم کرنے میں کیوں ساتھ نہیں دیں گے؟ مگر اس کے لیے وقت لگے گا. جیسے اقتدار جب ملتا ہے، جب انسان ایک چیز کو بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر وہ اسٹڈی کرتا ہے کہ اس کو کس طرح نکالا جائے. تو جب یہ موقع آئے گا تحریک لبیک کے پاس یا کسی بھی مذہبی جماعت کے پاس یا کوئی ایسی پارٹی کے پاس یا مل کے کوئی ایسی حکومت بنے گی، انشاءاللہ ضرور اس سے نکل جب موقع ملے گا اس کے بعد سوچا جائے گا. کیونکہ وہ ایک جو جیل میں صاحب پڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا تھا. پہلے وہ کہتے تھے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، پھر جب ان کو اقتدار دیا گیا تو 3 سال تک وہ سوچتے ہی رہے کہ کرنا کیا ہے. اور جب وہ 4 سال کے بعد وہ چلے گئے تو اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ابھی ہم سیکھ رہے تھے. تو یہی سمجھنا ضروری ہے جو پاکستان میں عوام ہیں، اگر وہ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حل کیسے نکالا جائے گا. اور آپ نے کہا کہ جب اقتدار ملے گا اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو، تو یہ تو بڑی ہے. اقتدار ملنے کے بعد ہی تو آپ ابھی تو دیکھیں نا، مجھے پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے جو حالات کیا ہیں، ہمارے خزانے کی کیا پوزیشن ہے، ہمارے جو قرضوں کی کیا کنڈیشن ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہے. دیکھیں آپ، ہمیں صرف ایک انفارمیشن ہے، ہمیں ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے. آپ اس دفتر میں بیٹھے ہیں یا آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کو اس پروگرام کی ساری چیزیں پتہ ہیں کہ اس پروگرام کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس پروگرام میں کون سے سوالات کرنے ہیں، کون سے جو نہیں کرنے.
تو جب سیٹ مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، انسان کو پاور ملتا ہے، تو پھر وہ اس چیز کا کرتا ہے نا. نہیں، وسائل کا ہمیں پتہ ہے کہ کتنے ہیں، کیا کچھ ہمارے پاس ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم کرسی پہ بیٹھیں گے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. باقی ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہے. میرا سوال یہی ہے کہ آپ کے پاس کیا وہ انفارمیشن ہے، موجود ہے؟ کیونکہ وہ جو بتاتے تھے نا کہ $200 لائے گی، منہ پہ مارے گی، 100 اس کو دے گی، 100 اس کو دے گی، یہ والا کام نہیں چاہیے. اب سیاسی جماعتوں سے، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سے سوال یہ کرتا ہوں کہ پلان کیا ہے، یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں کیا سوچ رکھا ہے کہ ان سے نکالیں گے کیسے. اگر سب یہ کہیں گے کہ ہماری باری آئے گی، ہم بیٹھیں گے، اس کے بعد سوچیں گے، پھر فیصلہ کریں گے، دوسروں سے مشاورت کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ لوگوں کا اعتماد جیت سکیں گے. کیونکہ وہ جو جیل میں ہے، جو جماعت ابھی ہے، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. اب ان کے پاس پلان آج بھی کچھ نہیں ہے. ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے مخالفت برائے مخالفت کی. اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے حوالے سے ان کے پاس کوئی اس کا متبادل موجود ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو، کوئی اس میں کوئی ایسی اصطلاح ہوتی یا کوئی ایسا قانون ہوتا کہ وہ چاہتے کہ اس کا حصہ بنے یا اس میں کمی بیشی کی جاتی. نہ وہ ڈائلاگ کی طرف گئے، نہ ان کو بات سمجھ میں آئی، نہ ان کی کوئی تیاری تھی. اور نتیجہ کیا نکلا؟ جب پاس ہو گئی تو آج بھی خالی ہاتھ ہے، بلکہ جبکہ فائدہ لینے کے لیے سب سے پہلے یہی پہنچے. تو اگر یہ رویے ہوں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ اب جیسے بات ہو رہی تھی نا، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو سمجھ آتی جا رہی ہے کہ کون کتنا پانی میں، تو یہ بھی لوگوں کو، جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، سمجھ میں آ گیا کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اب مقابلہ بڑا سخت ہے. اس لیے میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت کے لیے حکمت عملی کیا ہے. یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا روزانہ کی بنیاد پہ، کیونکہ محض احتجاجوں سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. پاکستان کے جو واقعتاً مسائل ہیں اس کے اوپر کرنا کیا ہے، یہی بیٹھ کر بات کریں، پریس کانفرنس کریں کہ یہ مسائل ہیں، ہم نے یہ پلان بنایا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے، پاکستان کی عوام آئے ہمارا ساتھ دے. یہ ایسا کوئی ایجنڈا ہے؟ جی بالکل ہے، ایسا ایجنڈا ہمارے پاس، اور ہم ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کر رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر جو ہے کیا چیز نہیں ہے، کس چیز کی کمی ہے. ہمارے پاس اتنے سارے وسائل ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے. ہم نے تو اپنے معاملات کو قرضوں پہ لے کے چلنا ہے نا. جو ہم شروع سے لے کے چل رہے ہیں، IMF کا قرضہ لینا ہے، یہ لینا ہے. ہم نے اپنے وسائل کو تو استعمال کیا ہی نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو ہر چیز ہے. وسائل کا ہونا ضروری ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے. بالکل، وسائل تو دیکھیں، آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی تو آپ مسئلہ حل کریں گے نا. جاپان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، برطانیہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کے پاس پہاڑ ہمارے جیسے تھے، نہ چونے کے پتھر تھے، نہ کچھ تھے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیسے بنا؟ جاپان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اگانے کے لیے کچھ نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت کیسے بنا؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر بھی وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے. ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم نہیں بن پا رہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت تک کے جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ سیاستدان آئے، جو حکمران آئے، کسی نے اس چیز پہ سوچا ہی نہیں ہے نا. سب نے اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے سوچا، اپنے پاور کے لیے سوچا ہے نا. ملک کے لیے کس نے سوچا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ جو ہے وہ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ نجی تعلیم کے حوالے سے جو ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ سرکاری اسکولوں کا کیا حال ہے. آپ یہ ہمارے پڑوس ملک ہے انڈیا، وہاں کی آپ تعلیم، ایجوکیشن دیکھ لیں، کہاں ہے، کہاں پہنچ چکی ہے. سرکاری تعلیم ہے. ہم نے اس کو بھی ایک ایجوکیشن، جو ایک تعلیم جو جیسا جو ادارہ ہے، ہم نے اس کو بھی بزنس بنا دیا. تو ہم نے تو اپنا کوئی وسائل یوز کیا ہی نہیں ہے نا. ہم نے تو ملک کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم نے تو مال بنانے کے لیے، پاور کے لیے، جائیدادوں کے لیے، اپنا نام کے لیے، میرا لیڈر زندہ آباد، میرا لیڈر زندہ آباد کے لیے کام کیا. ہم کہاں ہم پاورفل ملک بن سکتے ہیں، ہم کہاں عظیم ملک بن سکتے ہیں. ہم نے تو ملک کے لیے کام ہی نہیں کیا. بات کہنے کی یہ ہے کہ جب موقع ملے گا، دیکھیں ابھی تو آپ چند لوگ باہر نکلیں، ہم باہر اگر نکلتے ہیں تو شیلنگ ملتی ہے، گولیاں ملتی ہیں، لاٹھیاں ملتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس طرح سے ملک کے لیے بات کر سکیں. ہم اگر کوئی چیز کا ایجنڈا لے کے آتے ہیں تو بینڈ کر دیا جاتا ہے، کریک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. تو ملک کے لیے کہاں سے، کس طرح سے کریں ہم؟ پہلے تو آپ موقع تو دیں، آپ ہم بات تو سنیں. یہاں تو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے نا. آپ جس کے ذکر کر رہے ہیں وہ 3 سال 4 سال جو بیٹھے ہیں، تو انہوں نے بھی ملک کے لیے کوئی کام نہیں کرنا تھا. وہ تو جو ہے وہ لائے گئے تھے، وہ سب کو پتا ہے، ان کے ووٹرز کو بھی پتا ہے ان کو کس طرح لایا گیا تھا، جس بعد میں بھی بٹھایا گیا تھا. بالکل 2 سال 2.5 سال گزر گئے ہیں، ان کو ہٹایا گیا ہے، مگر انہوں نے وہ فائٹ، لڑائی اور جھگڑے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی. ملک کے لیے آج بھی وہ بات نہیں کر رہے. وہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے کہا ہمیشہ ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے.
اور تو بات یہ ہے کہ ایک جگہ آ کے سب بیٹھیں گے نا. دیکھیں جن کے پاس اقتدار ہے وہ بھی بیٹھے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی بیٹھے ہیں. جب بیٹھیں گے ایک دوسرے سے کی بات سنیں گے, ایجنڈا ہوگا تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نا. تو یہاں تو ہے ہی نہیں, یہاں تو سب اپنی کر رہے ہیں. جس کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا ہوں, میرا پاور ہے, مجھے چاہیے. تو اس حالات میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم تو وہی بات ہے نا کہ اسرائیل ہو یا کوئی بھی ایسا ملک ہو, اس کو دعاؤں سے ہی مارتے ہیں. ہم اپنے والوں کو گولیوں سے مارتے ہیں اور ان کو ہم بد دعاؤں سے مار. یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے. اس کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ وہ احتجاج جو تھے, وہ بائیکاٹ جو تھے, اب میں دیکھتا ہوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کمی آتی چلی جاتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک حد تک وہ بچے ہمارے بڑے جذباتی تھے, انہوں نے اسٹیکر لگائے, سب کچھ لگائے, اس کے بعد وہ بھی آج اپنے ویڈیو گیمز میں مصروف ہو گئے یا پھر اپنے پارٹی کے پیچھے جو ہے وہ لگ گئے. تو یہ کیا جائے اس معاملے کو زندہ رکھنے کے لیے؟ تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھرپور احتجاج کیا جائے اور آواز اس کے اوپر بلند کی جائے. بہت سارے اس میں معاملات ہیں, میں تذکرہ نہیں کرتا, میں آپ کے حوالے سے ہی بات کر لیتا ہوں. آپ کیا اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ مزید یہ جو ظلم اور بربریت کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کے خلاف اور کیا جا سکتا ہے؟ کیسے اور مؤثر احتجاج ہو کہ حکومتوں کے اوپر دباؤ یہ بنایا جائے کہ وہ جا کے اس مسئلے کے حل کے لیے بھی اسی طرح سنجیدہ ہو جائیں جیسے دیگر معاملات کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں؟ فرمائیے. پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے وہ بائیکاٹ کا جو سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے, حکومتی سطح پہ تو بائیکاٹ ہے, اور تحریک لبیک بھی اس چیز کو جو ہے وہ اجاگر کر ہی رہی ہے. اب جو فردر ہماری جو 55-56 اسلامی کنٹریز ہیں وہاں بالکل شانتی ہے, کہیں نہیں ہے. اب یہ معاملات اٹھتے اٹھتے جو ہے وہ بیروت پہ, یمن پہ, لبنان پہ, یہاں تک پہنچ گیا ہے. پاکستان اپنے حساب سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز میں جو ہے فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. اگر اب ہر کنٹری کے اپنے انٹرنل معاملات بھی ہوتے ہیں نا. اب پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ تو اس پہ اٹیک نہیں کر سکتی, وہ اپنا بھی دفاع دیکھے گی, اپنے انٹرنل معاملات دیکھے گی. مگر یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب اسلامی کنٹریز میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان اس چیز کو اجاگر کر رہا ہے, اور پاکستانی عوام بھی جو ہے اس چیز میں ابھی تک جو ہے اجاگر کر رہی ہے, بائیکاٹ کر رہی ہے. کافی جو ہے وہ آپ دیکھیں سپر اسٹورز پہ چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہے, آپ کو نہیں ملیں گے, پاکستانی پروڈکٹ آ چکی ہیں. تو یہ تو عوام تو اپنے حساب سے سارا بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے, اور گورنمنٹ لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے. اس چیز کو اور یعنی کہ مزید جو ہے وہ مضبوط کیا جائے, اور پاکستانی حکومت کو اس کے اوپر اور مزید جو ہے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں بظاہر. نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہوگا کہ جو خاص طور پہ اس وقت عملی سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ آپ کی طرف آئیں اور یہاں پر بھی اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ بھی ایک جماعت ہے, اس کا حصہ بنا جا سکتا ہے؟ جی, کیا پیغام دینا چاہیں؟ بالکل, جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو تحریک لبیک کو جوائن کرنا چاہیے, تحریک لبیک کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے. بلکہ ہماری جماعت میں تو ہر کسی کے لیے ویلکم ہے, کوئی فرقہ واریت یا کوئی قومیت والی نہیں ہے. پورے پاکستان کی جماعت ہے. جتنے بھی ینگسٹر ہیں, جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں, یونیورسٹی کے ہیں, کالج کے ہیں, بزنس مین ہیں, سب کو جو ہے تحریک لبیک میں آنا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے. اور تحریک لبیک جو ہے دیکھیں کوئی کرپٹ جماعت نہیں ہے, محب وطن ہے. اور تحریک لبیک کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سیاست اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو اقتدار کی لالچ ہے یا پاور کی ہے. وہ ملک کے لیے کرنا چاہ رہا ہے, عوام کے لیے کرنا چاہ رہا ہے, دین اسلام کے لیے کرنا چاہ رہا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رائز ہو جائے. دین کے حساب سے پاکستان جو ہمیں کلمے کے نام پہ ملا ہے, دین کے نام پہ ہمارا ملک بنا ہے, تو اس میں دینی نظام ہو. اور دینی نظام یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ دو یا یہ کر دو. تو ہر کسی کو جو ہے جو سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ آگے بڑھیں, تحریک لبیک کا ساتھ دیں, تحریک لبیک کو جوائن کریں.
بہت سے یعنی کہ وکلا بھی الحمدللہ تحریک لبیک کو جوائن کر چکے ہیں، بہت سے جو ہیں دوسرے بھی جو ادارے میں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بزنس مین ہیں، کافی لوگ جو ہیں تحریک لبیک کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ. ہماری جو ہے وہ بالکل مہم چل رہی ہے، تو اس میں جتنے بھی ینگسٹر ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، تحریک لبیک کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو تنظیم سازی ہو رہی ہے باقاعدہ اس حوالے سے، تو اچھی بات ہے کہ جیسے لائرز کی اب بہت سارے ونگز بن چکے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، اسی طرح اور بہت سارے جو ہے وہ اس کے اوپر شعبوں میں کام ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی اطمینان رکھا جائے کہ واقعتاً کام ہو رہا ہے اور سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ سب میں زیادہ ضروری ہے جب آپ کو ووٹ ملتے ہیں، لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر ہوتا ہے. کیونکہ یہ 47 والا جو چکر ہے، جیسے میں نے کہا، آپ کو خود ایک کانسٹیٹوئنسی سے اچھی خاصی آپ کو وہ تھی برتری، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے علم میں ہے. چلیں، لیکن میرا سوال ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ اب آنے والے وقت میں سے کیسے بچا جائے، اور پھر ایک منظم آپ کے پاس ایک ڈھانچہ ہونا چاہیے، ایک آپ کے پاس ایک سسٹم موجود ہونا چاہیے. کیونکہ اب بالخصوص سندھ کے اندر معاف کیجیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سالوں سے، جو یہاں پہ حکومت کر رہی ہے، شہر کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، بالکل بدل چکا ہے. یہ دنیا کے ترقی یافتہ شہروں سے دنیا کے تباہ شہروں میں نمبر 1 بنا دیا گیا. تو اس سلسلے میں بھی لوگ یہاں کے سوال کرتے ہیں کہ کون سی ایسی جماعت ہے جو ان کے لیے آواز اٹھائے گی، واقعتاً سڑکوں پر ہوگی ان کے مسائل کے لیے، جو ان کو حل کر سکیں. ورنہ جس طرح کا یہ معاملہ چل رہا ہے، کل میں دیکھ رہا تھا ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یہ واحد دنیا کا شہر ہے بغیر کسی پلاننگ کے چل رہا ہے، اور یہ اتنی خطرناک سارے شہروں کے بارے میں بغیر کسی پلاننگ کے چل رہا ہے، جس میں یہ نمبر 1 شہر ہے جس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اس کے حوالے سے کیا سوچ رکھا ہے، کچھ کرنا ہے آگے؟ جی بالکل. کراچی تو دیکھیں نا ایک میگا سٹی ہے، مگر اس کو تو ابھی آپ بدقسمتی سے یہ سمجھ لیں کہ مونجودرو والا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کر دیا. اس کی سڑکیں آپ دیکھیں ٹوٹے پھوٹی، خستہ حال. تو شہر کراچی کے لیے تو بالکل کام کرنا ہے. شہر کراچی تو پورے پاکستان کی آپ سمجھ لیں کہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے نا. تو شہر کراچی کے لیے تو ہم آواز اٹھا بھی رہے ہیں، شہر کراچی کے ہر معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے شہر کراچی میں. اگر آپ پلاننگ سے کام کریں تو یہ چند سالوں میں آپ دیکھیں شہر کا نقشہ بدل سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو تحریک لبیک تو ہر طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی موقع ملا ہمیں تو شہر کراچی کو تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کا خوبصورت ترین شہر بنائیں گے. چلیں، یہ نیک عزائم ہے، اور اس میں یقیناً جو ہے وہ آپ کامیاب بھی ہوں گے، کیونکہ یہاں سے لوگ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، خاص طور پہ یہاں کی حکومت. اس کے اوپر ایک الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے گزشتہ 16-17 سالوں کے اندر وہ سب کے سامنے. بہرحال میں بڑا شکر گزار ہوں جناب لقمان قادری صاحب کا تشریف لائے اور اپنی جماعت کے حوالے سے بہت سارے سوالوں کے انہوں نے جواب دیے. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم نے پڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.